बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, बड़ा हैपनिंग डे था और इस दिन का आगाज़ हुआ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खबर से, जहां हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब ने वाज़ेह कर दिया कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को होंगे या नहीं। अगर किसी चैनल की टिकर पर भी ये चला कि इलेक्शंस होंगे या नहीं तो एक्शन होगा। वाज़ेह कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। यह भी कहा कि मीडिया वाले माइक पकड़कर ये नहीं कह सकते कि इंतखाबात के इनेकात में शुबा है। अगर किसी के दिमाग में शक है तो रहे, लेकिन अवाम पर असरअंदाज ना हो। और इंतखाबात पर शुबात हैं तो अवाम में कोई मीडिया वाला नहीं बोलेगा, हाँ अपनी बीवी से जरूर बात कर सकता है। तो ये भी हकीकत है इस वक्त हमारी सोसाइटी की कि अगर किसी को इलेक्शंस पे शक है तो वो अपनी बीवी से बात करे, लेकिन स्टेक होल्डर से ना करे। अगर सियासत की बात करें तो सियासत में बहुत कुछ हुआ। वीकेंड पे हम जानते हैं नवाज शरीफ साहब ने कहा कि तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से छोड़ा था। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। और फिर ये खबरें आज शाया हुई कि राब्ता हुआ है दोनों लीडरान में। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे कुछ देर पहले तरदीद कर दी, कोई राब्ता नहीं हुआ है। और ये भी कह दिया कि हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तमाम जवाब देने को तैयार हैं। और फिर हमने देखा गोलाबारी का एक सिलसिला आज पूरा दिन जारी रहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लीडरान के दरमियान। और IMF को भी आज हम डिस्कस करेंगे। यकीनन हमारे मुआशी आदाद व शुमार काफ़ी परेशान कुन है, मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का कामयाब होना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए और इंक्लूडिंग आज के शो में हमें ज्वाइन करेंगे ईरान के सफीर रजा अमीरी साहब। हम बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। उनसे हम डिस्कस करेंगे पैलेस्टाइन के इशू को। लेकिन प्रोग्राम का आगाज सियासत से। सियासत में जो गोलाबारी हुई, पहले आपको सुनवाना चाहूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बयान दिया है अब से कुछ देर पहले, जरा आप भी सुनिए। आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है। जो लोग, जो सियासतदान हमारा ऑपोजिशन में भी होंगे मगर वो ना साजिश में मुलव्वस थे ना हमला में मुलव्वस थे, उनके लिए तो माफी का गुंजाइश तो मैं भी चाहूंगा होना चाहिए। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं होगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड के जवाब में, सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम तो फील्ड में मौजूद हैं, नून लीग वाले हमें भागे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आज के दिन हमने देखा कि सीनियर लीडरशिप के अलावा दूसरी टियर 2 लीडरशिप ने भी बड़े अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। पॉलिटिकल बयानात, गोलाबारी, एक दूसरे पर इल्जामात क्या थे वो जरा सुनिए। शर्जील नाम मेमन साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या गुफ्तगू की आज मीडिया के सामने। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में लोग दावे कर रहे थे, पूछे थे कि हमने एटमी मुल्क को एटमी ताकत बनाया। तो भाई आपने एटमी ताकत नहीं बनाया, आपने जो किया है वो आप क्लेम करें, जो आपने नहीं किया है अगलों के कारनामों को आप अपने सर पे लाने की कोशिश ना करें। मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रहे हैं। सिंध की आवाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी। हमारी मुखालिफ जमातों को और हमारी पाकिस्तान की सियासी हकीकतों को भी ये बात मालूम हो चुकी है और जमातों को कि 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक़ में ऐलान भी कर दिया है और इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। यकीनन ये बात तो अब वाज़ेह हो गई है हर पाकिस्तानी को कि इस वक्त आने वाले इलेक्शंस में मुकाबला जो होने वाला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होने वाला है। लेकिन आज जिस तरह साद रफीक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी डील के तहत ये सब कुछ नहीं हो रहा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, इसलिए डील को सही ना समझें, ये सिर्फ गलत फहमियाँ हैं। यकीनन ज़्यादातर तज्जियाकार यही समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई डील हो चुकी है, रेड कारपेट बिछ चुका है और अब उनके लिए कुर्सी तैयार है और इलेक्शन में आराम से जीत जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी की मोटिवेशन, जिस तरीके से हमने देखा कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप हुआ, तो इस वक्त लग यही रहा है कि पीपल्स पार्टी सिंध में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार रखे हुए है। नून लीग कोशिश कर रही है कि पंजाब में अपनी पोजीशन वापस कम बैक कर सके। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ दो बड़े प्यारे इस वक्त मेहमान मुअज़्ज़ज़ मौजूद हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फीलदास कोहिस्तानी साहब मुस्लिम लीग नून से। बेहद मशकूर, शुक्रगुजार अपने दोनों मेहमानों का कि आपने अपना वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब पहले आपकी तरफ आते हैं।
پیپلز پارٹی جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کی ہے, جس طرح کہ ہم الیکشنز کے بائی الیکشنز کے رزلٹ دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز, لگ یہی رہا ہے کہ سندھ میں اسٹرانگ ہولڈ پیپلز پارٹی کا برقرار ہے, لیکن وہ اسٹرانگ ہولڈ پنجاب پر ہوگا یا نہیں؟ بیرسٹر صاحب. بہت شکریہ جی. دیکھیے سندھ اور میں آپ نے دیکھ لیا کل ضمنی الیکشن کے اندر کراچی میں پیپلز پارٹی کو جس طرح سپورٹ ملی ہے, اور پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی, اگر آخری ضمنی الیکشنز دیکھیں تو پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے امیدوار کھڑے کیے تھے اور پی ایم ایل این کے سارے کینڈیڈیٹس ہارے تھے پنجاب کے تمام الیکشن, اور بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. صرف پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر بھی الیکشن جیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو اگر اس تناظر میں دیکھیے, بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی نئی نئی پارٹی بنتی ہے, استحکام پارٹی, تو سارے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ جیتنے جا رہی ہے جی, اس کا مقابلہ ہے. اور وہ پارٹی جو پی ایم ایل این سے پہلے کی پنجاب کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے حالات اچھے اور برے آتے ہیں, لیکن ہماری روٹس ہیں, ہمارا سٹرکچر ہے, ہم نیچے تک موجود ہیں, اور ہمارے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے. دانستہ وہ ایک پروپیگنڈا ہے جو پیپلز پارٹی کے بارے میں پچھلے 50 سال سے کیا جا رہا ہے کہ پنجاب سے ختم ہو گئی, اور پھر کوشش کی گئی ایک نئی جماعت پی ٹی آئی بنا کے ہمارے ووٹر کو شفٹ کر کے دکھایا گیا کہ ووٹر ادھر چلا گیا ہے. آج جب وہ جماعت موجود نہیں ہے تو اس ووٹر نے ووٹ دینا ہے نا, تو وہ بالکل اپنی جماعت کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا, اور پھر ویسے لوگ جو پی ٹی آئی کے ووٹر تھے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کا تو جس طرح کا ہاسٹیلٹی ہے پی ایم ایل این کے بارے میں, تو وہ ووٹر بھی اسی لیے بیرسٹر صاحب آپ کے لیڈر پی ٹی آئی کے فیور میں کافی سارے بیانات دے رہے ہیں. سر بلاول صاحب نے انہیں میثاق جمہوریت کی دعوت دی, تو یو وانٹ پی ٹی آئی ٹو بی آن بورڈ ود یو. جتوئی صاحب, اگر تو ہم پہلی دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے کہ پولیٹیکل رائٹس سب کو دینے چاہیے, اگر تو ہم یہ پہلے کہتے کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے, کیا یہ ہمارا سٹانس ہمارے پچھلے 50 سال سے نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کو جیل میں ڈالنے کی بات کی ہے؟ یا جب وہ جیل میں ہو, جب میاں صاحب تکلیف میں تھے تو کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ جب ان کے سیاسی حقوق ان کے مطابق سلب کیے جا رہے تھے تو کیا ہم نے انہیں سپورٹ نہیں کیا تھا؟ جب میاں صاحب جلا وطن ہو کے ایک ڈیل کر کے سعودیہ چلے گئے تھے تو کیا ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے انہیں واپس نہیں لائے تھے؟ تو پیپلز پارٹی یہ کسی جماعت کے لیے نہیں کرتی ہے, یہ ہمارے نظریے کے تحت ہے. یہ اسی لیے جس سے ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے, جس سے ہم نے جمہوری جدوجہد کی ہے, تو اس لیے ہم کسی کی فیور میں بیان نہیں دے رہے, ہم اپنے نظریے کے مطابق بیان دے رہے ہیں. اب وہ جسے بھی سوٹ کرے, ہماری تو نظریاتی جدوجہد ہے, اس میں ہم رک نہیں سکتے کہ آج فائدہ اسے مل رہا ہے یا کل اسے مل رہا ہے. اور یقیناً یہی وہ نظریاتی جدوجہد ہے جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب کو مفاہمت کا بےتاج بادشاہ کہا جاتا تھا. رائٹ, کوہستانی صاحب کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے, آپ کو دوبارہ ہم فون ملا رہے ہیں تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم سن سکیں. بیرسٹر صاحب I'll come back to you. حضور, اب جو صورتحال ہے, ایک بات تو ہمیں واضح ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس نے جس طرح ریائٹریٹ کیا, آج اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں, تو الیکشنز تو ہو ہی رہے ہیں, اس میں کوئی ڈیلے ہو نہیں سکتا. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سنتے ہوئے میں نے ان کی بات سنی. انہوں نے کہا جو اس وقت ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے اس پر قابو پانے کے لیے ہم نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کریں گے. بیرسٹر صاحب, پہلے بھی تو آپ پاور میں تھے, پھر کس نے روکا تھا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنے سے حضور؟ اور آپ کی نظر میں کتنی پریشان کن ہے موجودہ دہشت گردی کی لہر سر؟ دیکھیے پریشان کن تو ہے, لیکن جتوئی صاحب آپ پہلے نظر ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان تشکیل دینے میں بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا, اور یہ ریاست جو ہمیشہ دہشت گردوں کو ریاست کی سطح پہ ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں, طالبان کو ہم اپنے لوگ کہتے رہے ہیں. یہاں پہ کوئی جنرل حمید گل بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے مجاہدین ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی نے جدوجہد کی, اور 70 کی جنگ میں تو سر ہم نے ان کو اسلحہ دیا ہے, ان کو بڑی سپورٹ کی ہے, ان کو اسٹیبلش کیا ہے سر, یہ تو فیکٹ ہے سر. وہ جنہوں نے کیا ہے میں انہی کی بات کر رہا ہوں نا, میں ہمارے آپ نے تو نہیں کیا, جن لوگوں نے کیا میں نے ان کا نام لے لیا, اور یہ جنرل اختر عبد الرحمان, جنرل حمید گل, جنرل ضیاء, ان لوگوں نے یہ کام کیا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت بھی اور پھر بھی سٹانس لیا, اور محترمہ وہ واحد آواز ہیں جنہوں نے ان دہشت گردوں کو للکارا. جب دنیا کہہ رہی تھی اور یہ دہشت گرد کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو جان سے مار دیں گے, محترمہ واپس آئیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ کون پاکستان اور سبات پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2008 سے 2013 کے درمیان ضرب عزم کے ذریعے جو ہم نے وہ شروع کی, آپریشن شروع کیا, اور ریاست کو قائل کیا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں رہی, لیکن ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے جو گند کیا ہے,
جس طرح ان دوبارہ لوگوں کو لے کے آئے ہیں اور اس کا وہ مانتے بھی ہیں، فارمر پرائم منسٹر بھی اور یہ پریزیڈنٹ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سگنیچرز کے ساتھ، ان لوگوں کو جنہیں 7 دفعہ سزائے موت تھی کورٹس کی طرف سے، انہیں معاف کر کے دوبارہ خود فارمر پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے 35,000 لوگوں کو بسایا ہے جنہیں دہشت گردی کی سزا دی گئی تھی. تو یہ وہ وجہ ہے. تو پیپلز پارٹی پھر سمجھتی ہے کہ آج حالات پھر اس نہج میں ہے، پھر دہشت گردی ہے، پھر اس جماعت کی ضرورت ہے جس کے بالکل کلیئرٹی ہے جس کے بعد دہشت گردی کے بارے میں اور جس نے جانیں دی ہوئی ہیں. یہ کلیئرٹی صرف سیاسی بیان کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے اپنی جان دی ہوئی ہے اور ہم نے اس کے خلاف جدوجہد کی ہوئی ہے. تو دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی کھڑی ہو سکتی ہے. ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں آج یہ معیشت نہیں چلے گی جو توحید صاحب کہ چند لوگوں کے لیے آپ ریفارمز لے کے آئیں، کبھی بزنس مین کو فائدہ دے دیں، کبھی کنسٹرکشن والوں کو فائدہ دے دیں، کبھی یہ جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں آپ انہیں فائدہ دے دیں. پیپلز پارٹی کی معیشت یہ ہے کہ آپ نے مافیاز کو فائدہ نہیں دینا، آپ نے ایلیٹس کو فائدہ نہیں دینا، آپ نے فائدہ دینا ہے غریب آدمی کو. اسے روزگار دیں، اسے کاروبار کے مواقع دیں، اس کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، اسے بیرون ملک روزگار دیں، اسے اندرون ملک روزگار دیں، رائٹ اسے سر. تعلیم کی سہولت دیں، اسے صحت کی مفت سہولت دیں. تو اسی کی ضرورت آج عوام کو ہے اور آج بھی پیپلز پارٹی کا وہی منشور کے روٹی کپڑا اور مکان اور علم روشنی سب کو کام. تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اسی منشور کو اپنے نظریے کے سر تحت ڈال کے میرا مشورہ ہوگا بیرسٹر صاحب، روٹی کپڑا اور مکان، بجلی، گیس، پانی، پیٹرول، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ بیرسٹر صاحب. وقت کی کمی ہے نہیں تو آپ سے گفتگو جاری رکھتا. تھینک یو سو ویری مچ خیلداس کوہستانی صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ایون دو کہ ہم سے بات نہیں کر سکے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر. تھینک یو. ایک بریک کے بعد ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، اپنے جوانوں کی قربانیوں کو اور ملک کے مستقبل کو. ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان حکومت ایک جسم کے دو حصے ہیں. کہنے کو ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، پر حقیقتاً جو تحریک طالبان پاکستان کے خوارج ہیں وہ افغانی طالبان حکومت کے اثاثہ ہیں اور ان کے ذریعے وہ پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں. اس وقت غزہ میں، فلسطین میں جو حالات ہیں، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ افغان مجاہدین جہاد کے لیے غزہ کا رخ کریں گے، پر حقیقتاً وہ غزہ کا رخ نہیں کر رہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یقیناً یہ بات سوچنے کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے دھڑلے کے ساتھ، اتنی کھلم کھلا، اتنی آزادانہ طریقے سے پاکستان میں حملہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. اب پاکستان کے سسٹم نے، ہمارے اداروں نے جب غیر قانونی، غیر ملکی افغانیوں کو بے دخل کرنا شروع کیا تو پھر یہ کارروائیاں طول پکڑنے لگیں، تیز ہونے لگیں. اور اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں جنہیں ہمیں صحیح کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ملٹری لاز کی ایبسنس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت نے ملٹری کورٹ کو کالعدم قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا، یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان بہت خوش ہوئی تھی اور ان کے مورال بڑے تھے. اور اب ہم یہ کارروائیاں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سی قانونی پیچیدگیاں، کون سے قانونی لوپ ہولز، قانونی سکم دور کرنے ہوں گے تاکہ یہ حالات کنٹرول میں آ سکیں. کیونکہ ملک پہلے ہی سیاسی معاشی بحرانوں کا شکار ہے، مزید امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ دو لیگل ایکسپرٹ اس وقت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. راجہ خالد محمود صاحب، تھینک یو سو ویری مچ ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. آئی اسٹارٹ ود احسان احمد صاحب، آپ سے پہلا سوال پوچھ لیتا ہوں. ملٹری لاز کی ایبسنس آپ کی نظر میں کتنی بڑی وجہ ہے ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کی؟ اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان حکومت کا جو اسلحہ ملا وہ بھی امپورٹڈ اسلحہ تھا سارا، وہاں پہ جو امریکہ بنایا کرتی تھی اور افغانستان میں استعمال کرتی تھی. تو ملٹری لاز کی ایبسنس آپ کی نظر میں حافظ صاحب کتنی نقصان دہ ہے؟ رحیم طلب بھائی، آپ کا بہت شکریہ. کوئی بھی ملک یا سوسائٹی جو ہے وہ کسی ویکیوم کے اندر نہیں رہ سکتی، اور ویکیوم جو ہے وہ آپ کا کریٹ ہوتا ہے جب آپ کا ڈومیسٹک لاز جو بوتھ سائڈز کے ہو، جس کے اندر آپ کے سویلینز آفینس ہو یا جس کے اندر آپ کے ملٹری آفینسز ہوں جو ریلیٹنگ ٹو ٹیررزم یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوں. اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو سوسائٹی کے اندر ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ ختم ہوتا ہے.
اب ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے ڈائنامکس ہیں، جس کے اندر لا کا سسٹم جو ہے وہ آگے ہی بہت زیادہ ویک ہے، تو اس کے اندر اگر ایک چیز نہیں آ جائے، اور جو آئی ہے ایک چیز کے اندر کہ جب سے آپ کے ملٹری لاز جو 1967 کے تھے، جس کی اپلیکیشن جو تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کرتا ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو ٹریس پاس کرتا ہے، ان کے اوپر جا کے اٹیک کرتا ہے، ان کو ڈسٹرائے کرتا ہے، ڈسٹرکشن کرتا ہے، یا پاکستان کے اندر ایسفنیج یا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اسپائی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہتی ہیں، یا کوئی ایسا شخص جو ہے جو ملٹری کے اندر سیولین اسٹیبلشمنٹ کے اندر رہ کے کام کرتا ہے، یعنی کہ سیولین امپلائیز ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کرتا ہے، اور فائنلی وہ ایسا شخص جو ہے جو پاکستان کے اندر جو ملٹری آپریشنز ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور ساتھ اس چیز کے کہ اس لیول تک آپ کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چلی جاتی ہیں تو وہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی تھریٹ پہ آتی ہے. تو ان ساری چیزوں کے اندر ہماری لیجسلیشن نے 1967 کے اندر 2 امینڈمنٹس کی، جو سیکشن 2D1 آیا اور سیکشن 59(4) آیا، جس کو بعد کے اندر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 8 کے اندر پروٹیکشن دی گئی، اور آرٹیکل 8 کا سب آرٹیکل 3 جو ہے اس کے اندر شیڈول 1 کے اندر ڈالا گیا کہ آپ ان لاز کو فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر چیلنج نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ایک کنسسٹنٹ پریکٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی رہی ہے 1975 سے لے کے 2017 تک، 18 تک، 19 تک، جس میں مختلف ٹائم ججمنٹس آتی رہی ہیں، جو 3 ممبرز بھی ہیں، 5 ممبرز بینچ بھی ہیں، اور اس میں 17 ممبرز بینچ کی بھی ججمنٹ آئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لاز جو ہیں یا ان کے اپلیکیشن جو سویلین لاز لوگ ہیں ان کے اوپر اگر کی جائے ان 5 سچویشنز کا جس کی طرح میں نے ذکر کیا ہے، تو نہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور اس کے اندر پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپیٹنسی بھی ہے، اور Right. اسپیسیفک پرسن کے لیے اسپیسیفک لیجسلیشن کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ چونکہ یہ امینڈمنٹس کی ایک کنسسٹنٹ تھی، اس کی ڈیویشن جو سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ 23 اکتوبر کو آئی ہے، جس کے اندر کیس تو 9 مئی کا گیا تھا، جو آپ کا پاکستان کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور ٹرس پاس ہوا. اس کے اوپر جب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا تو سپریم کورٹ نے 9 مئی کے ساتھ ساتھ جو لیجسلیٹو امینڈمنٹس تھیں، جن کا 2 میں نے Right, ذکر sir. کیا ہے، سیکشن 2D1 اور سیکشن 59(4), اس کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کا. اب جب آپ کے ملک کے اندر الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن ہو جائے اور کوئی بھی سویلین شخص جو ملٹری لاز کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو، تو آپ اس کو ملٹری لاز کی ایمبٹ میں نہیں لا سکتے، اور نہ ہی ٹھیک. آپ اس کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے اندر ایک ویکیوم آیا ہوا ہے، اور اس ویکیوم کا جو پاکستان دشمن لوگ ہیں وہ ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اور وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. رائٹ سر. اب اس سارے کانٹیکس کا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر فیڈرل گورنمنٹ امیڈیٹلی ایک اپیل فائل کرے اور وہ لارجر بینچ سنے، اور ونس فار آل اس ایشو کو ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے کہ جو ٹیررسٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ٹریس پاس ٹو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ملٹری لاز کی جو لیجسلیٹو کمپیٹنسی وہ بھی ہے، بالکل اور ٹھیک آپ سر، سویلینز کو بالکل ٹرائی کر ٹھیک حافظ سکتے صاحب، ہیں، آپ جس کا طرح پوائنٹ آ دنیا گیا کے سر. 36 ملٹری ممالک کے اندر ہے جی جی سویلین کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جاتا ہے، اور ہر Right. ملک کے اندر ملٹری لاز موجود ہے. رائٹ حافظ اس صاحب. ویکیوم کو جتنی جلدی تلا ختم کریں گے اتنی جلدی یہ چیزیں ایڈریس ہوں گی، نہیں تو یہ ویوز جو ہے یہ چلتی رہیں گی، اور نہ ہی آپ ان کو پھر پاکستان کے ملٹری لاز کے اندر یا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. چونکہ امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا یا الٹرا وائرس کیا گیا ہے، ٹھیک سر. وہی پاکستان کے اندر ملٹری لاز یا ملٹری کورٹس کو سویلین کو ٹرائی کرنے کی جورسڈکشن دیتے ہیں. ٹھیک سر. راجہ خالد محمود صاحب، یور ٹیک آن دس، اینڈ اسپیشلی جو افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ہے، ایک جسم کے 2 حصے ہیں، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو میرے خیال میں پاکستان کے خلاف جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں انہوں نے ایک عرصے سے وار ڈکلیئر کر رکھی ہے. ان کی طرف سے جو اعلان جنگ کا بگل ہے وہ بہت پہلے بجایا گیا تھا. پاکستان یقیناً حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان کو باہر سے زیادہ اندرونی جو خلفشار ہے، انتشار ہے، اس سے خطرات لاحق ہیں. اور پاکستان کی جو انٹرنل جو پیس ہے، جو ٹرانکویلٹی ہے، دیٹ از ایٹ اسٹیک، دیٹ از ایٹ ان ڈینجر. اب ان حالات میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 اکتوبر 2023 کو ایک ایسا فیصلہ دے کے جس میں جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں، ٹیررسٹ تھے جو ملک کی سلامتی کے درپے ہیں، جو جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، جو ایئر بیسز پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری آرسنلز ہیں، ان پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں،
جو شہدا کی یادگاروں کو کا تہس نہس کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک بلینکٹ امیونٹی دے دی، جو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک فیصلہ ہے کہ آپ نے ملٹری جو ہمارا آرمی ایکٹ ہے اس کی 21D کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، اور صرف یعنی یہ بھی نہیں دیکھا کہ ان اداروں کے اندر جو ملٹری کے انڈر ہیں یا منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں، ہزارہ لوگ ہیں سیولینز جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کل سپائنگ شروع کر دیں، ملک کی جاسوسی اور ملک کے سیکرٹس آؤٹ کرنا شروع کر دیں ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے، تو انہیں آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا ٹرائل سول کورٹس میں ہو، چونکہ وہ سیولینز ہیں۔ اس طرح کلبھوشن یادیو کو جو دی گئی ہے سزا، وہ سزا بھی نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بھی سیولین ہے، اسے آپ اپنی ٹیررسٹ کورٹ میں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کا ٹرائل کریں جا کے، تو پھر اسے سزا دیں جو ناممکن ہے، which is next to impossible۔ اب جو میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اب دیکھ لیں کہ کیا کوئی سول کوڈ یہ ضرورت کر سکتی ہے کہ یہ جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا وہاں کوئٹہ کے اندر، جس طرح سے 14 جو ہمارے آرمی مین ہیں انہیں شہید کر دیا گیا، ایئر بیس پہ حملہ ہوا، آپ اندازہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس نے بھی ایک راستہ دکھایا۔ ان جو اس طرح کی دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں انہیں ایک اس سے جلا ملی، حوصلہ ملا، تقویت ملی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عام شہری اس طرح سے کر سکتا ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں، تو ہم بھی وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں اور اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، وہ الرٹ رہتی ہیں، تو انہوں نے اسے بالکل موقع پہ ہی وہ دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ تو ان حالات میں جو ضرورت بنتی ہے وہ یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپیل میں جا کے اس فیصلے کو سیٹسفائیڈ کروائے اور اس لا کو ریسٹور کروائے، تاکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی لہر کو کرب کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ، وقت کی کمی ہے راجہ صاحب، سو سوری۔ راجہ خالد محمود صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ساتھ ساتھ حافظ احسان احمد صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہیں۔ بات واضح ہے، ملٹری لاز کی ایبسنس کی وجہ سے دہشت گردی ملک میں بڑھ رہی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہمیں اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری فوج کے جوان جس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، یقیناً یہ بات واضح ہے کہ پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایک بریک کے بعد ذکر ہوگا فلسطین کا، ہمیں جوائن کریں گے ایران کے ایمبیسڈر ڈاکٹر رضا امیری مقدم، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک بڑے اہم مہمان موجود ہیں، جن کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایران کے ایمبیسڈر ہیں رضا امیری مقدم۔ تھینک یو سو ویری مچ یور ایکسلنسی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی نظر میں ایمبیسڈر کیا چاہتا ہے اسرائیل فلسطین سے؟ کیا چاہتا ہے اسرائیل اس خون ریزی سے، اس جنگ سے؟ کیا ٹارگٹس ہیں جو اسرائیل حاصل کرنا چاہتا ہے اس پوری صورتحال سے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ بنده هم تشکر میکنم از آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے یہ جو اسرائیلی حکومت ہے اس کی جارحیت کی جڑوں تک ہمیں جانا ہوگا۔ گزشتہ 75 سال سے صہیونی رجیم برہمی کے ساتھ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ 75 سالوں سے امریکی حکومت بھی ان کی حمایت کر رہی ہے، اور مغربی دنیا بھی، جس میں بالخصوص انگلینڈ، فرانس اور جرمنی شامل ہے۔ در حقیقت اس مملکت کی تشکیل مغرب کی ایک مشترکہ سازش تھی، اور اگر میں قرآن کی روشنی میں کہوں تو یہ سازش یہود و نصارہ نے رچائی ہے۔ ان کا اس جنگ کا مقصد بڑا واضح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ ایک طویل جنگ ہے، یہ 2 تہذیبوں، 2 نظریوں کے درمیان جنگ ہے۔ ان کا مقصد اس علاقے میں اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہے۔ آج ان کا ٹارگٹ فلسطین اور غزہ ہے، اور انشاءاللہ ان کو یہاں شکست ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ اس جنگ میں کامیاب ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ دریائے نیل سے فرات تک وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل ایک جنگ طلب حکومت ہے، یہ
غاصب رجیم ہے اور جتنے بھی یہ غاصب ہیں یہ مجرم ہیں۔ ان کا مرکز مغربی دنیا ہے جو سب کے سب اس غاصب حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد مکمل طور پر مزاحمتی گروپس کا خاتمہ کرنا ہے جن میں حماس بھی شامل ہے۔ جو بھی اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے یہ ایک نسل کشی ہے۔ ان کا مقصد ایک پوری نسل کا خاتمہ ہے۔ اب ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ایمبیسڈر، جو امریکہ پابندیاں لگاتا آیا ہے ایران کے اوپر اتنی دہائیوں سے، اور ہمیشہ ایران کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے، وہ کیا اسی لیے لگاتا ہے کہ ایران کھل کر اسرائیل کی اور زائنسٹ رجیم کی مخالفت کرتا ہے، زائنزم کی کھل کے برائی کرتا ہے، اسی لیے امریکہ اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے ایران پر پابندیاں لگاتا ہے اور پھر سخت الزامات بھی عائد کرتا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے سر؟ بله ما 40 و چند سال آمریکای جهان جی بالکل، تقریباً 40 سال سے یہ جانخور امریکہ، دنیا کا خونخوار ملک، اس نے ہم پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ بالکل واضح ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کے جرم میں ہمیں پابندیوں کا سامنا ہے اور دہشت گردی کا الزام بھی ہم پر ہی عائد کیا جاتا ہے۔ ویتنام میں، افغانستان میں جو اس کی کارستانیاں ہیں، عراق میں، شام میں اور آج غزہ میں امریکہ اس دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ صہیونی حکومت کی دہشت گردی کی بھی مکمل سپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر اور امریکی وزیر خارجہ نے کل واضح طور پر کہا کہ داعش کو ہم وجود میں لائے تھے۔ پوری دنیا اس بات کو جانتی کہ اسلامیہ جمہوریہ ایران میں جنرل قاسم سلیمانی کی قیادت نے داعش کا خاتمہ کیا، لیکن اس امریکی مجرم حکومت نے قاسم سلیمان کو شہید کر دیا۔ اب دنیا یہ فیصلہ کرے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا تھا یا پھر امریکہ اس دہشت گردی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ 75 سال سے فلسطینی عوام کی حمایت کر رہا ہے جن کی سرزمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے جو کہ غاصب حکومت ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم گزشتہ 40 سال سے زائد عرصے سے فلسطینی عوام کی حمایت کر رہے ہیں، چاہے اس کی جو قیمت بھی ہمیں چکانی پڑے۔ اس کی بھاری قیمت بھی ہم نے چکائی ہے، لیکن ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور انصاف کی عدالت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم یہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں ایمبیسڈر رضا کہ آپ کا ملک جس طریقے سے حماس کی سپورٹ کر رہا ہے، فلسطینیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، ان کی امداد کر رہا ہے، آپ یقیناً سلام کے حقدار ہیں حضور۔ لیکن جو اسلامی ممالک ہیں ان کا کردار آپ کو کیسا لگتا ہے؟ OIC کا جو کردار ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا وہ اپنا کام پوری طرح کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور مسلم ممالک کو ایران سے حضور کیا سیکھنا چاہیے؟ کشورهای اسلامی اسلامی ممالک کے لیے ہم کوئی ڈیوٹی ڈیفائن نہیں کر سکتے، مگر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک متحد ہوتے تو امریکہ جیسی مجرم حکومت صہیونی حکومت کی اس حد تک حمایت نہیں کرتی۔ حضرت امام خمینی جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس انقلاب کے بانی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم مسلمان ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل کی طرف بہا دو تو اس پانی سے اسرائیل کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اگر عالم اسلام اسلامی جمہوریہ ایران کی طرح فلسطینی عوام کی حمایت کرتے تو اتنے جرائم، اتنے ظلم و ستم فلسطینی عوام کے خلاف کبھی نہیں ہوتے۔ اگر اسلامی ممالک ظاہری اور خفیہ طور پر اسرائیلی صہیونی حکومت سے اپنے تعلقات استوار نہیں کرتے تو شاید وہ اتنی جرت نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت کے اتنے جرائم مسلمان ممالک جو دیکھ رہے ہیں، جبکہ امریکہ بھی ان جرائم میں شریک ہے، اس کے جرائم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کے چاہے جتنے بھی آفیشل رابطے ہیں، رسمی یا غیر رسمی، اور صہیونی حکومت کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ ابھی ختم کریں۔ اپنے جو بھی تجارتی اور اقتصادی تعلقات اس حکومت کے ساتھ ہیں وہ بھی منقطع کریں، اس صہیونی حکومت کی پروڈکٹس کا بھی بائیکاٹ کریں اور فلسطین کی مظلوم عوام کی حمایت کریں۔ گزشتہ 40 برس سے ہماری یہ درخواست اسلامی ممالک سے ہے۔ ہم ان ممالک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ابھی تک اس غاصب حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات سفارتی سطح پر قائم نہیں کیے۔ ان ممالک کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے فلسطینی عوام کی حمایت کی۔ ایمبیسڈر رضا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بہت سارے ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے۔ رجب طیب اردوغان ترکیہ کے صدر کہتے ہیں کہ اگر اقصی محفوظ نہیں تو پھر مکہ اور مدینہ بھی محفوظ نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں۔ اگر اسرائیل کی یہ بربریت ظلم بند نہ ہوا تو سلسلہ کہاں رکے گا جا کے آپ کی نظر میں؟ اونچه که ما از رژیم صهیونیستی سراغ داریم صہیونی حکومت کی وجہ سے ہی جنگوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ عثمانی حکومت کا جو خاتمہ ہوا تھا یہ وہی سلسلہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا مقصد اسلامی شناخت کا خاتمہ ہے۔ یہ اسلامی شناخت کی ماہیت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ کامیابی ان کو حاصل ہو گئی، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی مزاحمت کی تحریکیں ان کے مقابلے میں کامیاب ہوں گی اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر انہیں
کسی طرح کامیابی حاصل ہوئی تو اس کی واحد وجہ اسلامی ممالک کے وہ خفیہ رابطے ہوں گے جو وہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، وہ چاہے خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو فلسطین عوام کے ساتھ آج غزہ میں ہو رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے جو بانی ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہماری مملکت کا دائرہ کار کم از کم نیل سے فرات تک ہوگا۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو جو کچھ بھی دریائے نیل اور فرات کے درمیان ہے یہ ان کا کم از کم مطالبہ ہے اپنی حکومت کے بارے میں۔ ایمبیسڈر رضا میری کچھ سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا حضور پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، اور پہلا سوال یہی پوچھوں گا کہ جو پاکستان نے اپنا نیریٹو رکھا ہوا ہے پیلسٹائن کے حوالے سے، جو اپنا رول پلے کر رہا ہے پیلسٹائن کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے یا ہمیں مزید آواز اٹھانی ہوگی؟ اولا من تشکر میکنم از سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس رد عمل پر جو پاکستانی عوام کی جانب سے سامنے آیا اور جو موقف اختیار کیا گیا پاکستانی حکومت کی جانب سے اس بحران کے حوالے سے، اور جو بہت زیادہ تشدد صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطین کے عوام پر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں پاکستان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ پاکستان نے نہ صرف صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ کبھی کسی بھی قسم کا تعلق قائم نہیں کیا، یہاں تک کہ پاکستانی شہریوں کو اسرائیل کے سفر کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پاکستانی عوام نے بھی اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ کس قدر صہیونی حکومت کے مخالف ہیں، انہوں نے گلی کوچوں سڑکوں پر احتجاج کر کے اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ ہمارا تمام عالم اسلام سے یہ مطالبہ ہے کہ ایک گہرا اتحاد ہو صہیونی حکومت کے خلاف، لیکن کسی بھی ملک کے لیے ہم کوئی ڈیوٹی ڈیفائن نہیں کر رہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان بچے، عورتیں اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ مسلم ممالک کو اتنا ٹھنڈا رد عمل پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تقریباً 3,500 سے زائد بچے اب تک شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 9,000 سے زائد لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے جتنی بھی ریڈ لائنز ہیں پار کر لی ہیں، ہسپتالوں کو منہدم کر دیا گیا ہے، مساجد کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، نسل کشی کو آخری حد تک لے جایا جا رہا ہے۔ وہ واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ پوری دنیا کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے امریکی صدر اسرائیل آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے برطانوی پرائم منسٹر اسرائیل آتا ہے، فرانس کا صدر اسرائیل آتا ہے، ایک ہوائی پل مغرب کی جانب اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے درمیان قائم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے جدید ترین اسلحہ وہاں بھیجا جاتا ہے تاکہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے۔ عالم اسلام سے فلسطین اور غزہ کے عوام کو یہ توقع ہے کہ جس طرح مغرب ظلم و ستم کے لیے باطل کی حمایت کر رہا ہے، مسلم ممالک کو بھی حق کی اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ امریکی عوام، کینیڈین عوام اور آسٹریلین عوام بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے اسلامی ممالک کو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ مغربی ممالک کی طرح نکل کر سڑکوں پر احتجاج کر سکیں، اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں۔ اس جنگ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کفر کا محاذ ہر لحاظ سے حق اور اسلام کے محاذ کے خلاف کمر بستہ ہے۔ ان کو کس بات کا غصہ ہے کہ حماس نے ان کے 200 بندوں کو پکڑ لیا؟ اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی ہیں جن کو نوجوانی میں گرفتار کیا گیا اور اب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ آج بھی جیلوں میں ہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ قیدی نہیں ہیں؟ کیا صرف وہ لوگ انسان ہیں جن کی شکلیں یورپین لوگوں کی طرح ہیں؟ حضور ایک اور خبر ہے کہ دنیا کی جو ورلڈ پاورز ہیں اس میں بلاکس بن رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ ایک بلاک ایسا ہے جو فلسطین کے ساتھ ہے، ایک بلاک ایسا ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، ٹرکی بھی ہے جو فلسطین کی طرف ہیں، اور جو اسرائیل کی طرف ہیں اس میں آف کورس امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے۔ آپ کچھ روشنی ڈالیں گے ایمبیسڈرز کے اوپر؟ همکاری اونها و حمایت اونها از رژیم صهیونیستی ان کا صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون اور سپورٹ بالکل واضح ہے۔ رشیا اور چائنا نے اس وقت اپنا فاصلہ صہیونی حکومت کے ساتھ کچھ زیادہ کیا ہے، لیکن یہ ممالک اب بھی عملی طور پر فلسطینیوں کی حمایت کے لیے وارد عمل نہیں ہوئے۔ باقی اسلامی ممالک سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں فلسطینی عوام کی حمایت کریں، ہمیں امید ہے شاید وہ ایسا کریں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ چین اور رشیا بھی اسلامی ممالک کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں۔ رشیا نے قرارداد پیش کی اگرچہ امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشیا مثبت اقدام کی طرف جا رہا ہے۔ رائٹ ایمبیسڈر، لاسٹ کویسچن، آخری سوال۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے تعلقات ایران سے بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا سر؟ الحمدللہ ما روابطمون با پاکستان روابط خوب، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ملک ہیں جن میں کبھی بھی جغرافیائی طور پر اور بارڈر لیول پر کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تہذیب اور ثقافتی لحاظ سے بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مشترک اقدار رکھتے ہیں۔ میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے اس وقت پاکستان اور ایران کو جو تھریٹس ہیں وہ نہ صرف دونوں ایک دوسرے سے
नज़दीक हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक और तकनीकी हवाले से भी दोनों का एक दूसरे से इश्तराक है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत से शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया है और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इक़्तिसादी और तिजारती हवाले से हमने बहुत सारी बार्डर मार्केट्स बनाई हैं और इनका इफ्तिताह हुआ है। बार्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स को हमने एक्टिव किया है। दोनों ममालिक के कस्टम को बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक का तिजारती हजम तकरीबन $2.5 अरब रहा। गैर रस्मी तिजारत का हजम भी तकरीबन इतना ही है। गुज़िश्ता महीनों के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया और आला हुक्काम से मुलाकातें भी की। इसमें यह तय पाया था कि हम थोड़ी मुद्दत तकरीबन 5 साल में अपने इस तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाएंगे। काफ़ी शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान काम का आगाज हो चुका है और हम इसको मजीद आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सियासी सतह पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बहुत अच्छा है। मिलिट्री और सिक्योरिटी शोबे में भी बहुत अच्छे ताउन का आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम मजीद आगे बढ़ता देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हमारे साथ मौजूद थे इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर एक्सीलेंसी रज़ा अमीर मुक़द्दम। यकीनन जो बातें उन्होंने कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मुश्किलात कम करे। दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।